This is Ghulam Ali Raza, and you are watching English with Ghulam Ali Raza. Today, we are going to discuss our first chapter of class ninth English, and that is the Savior of Mankind. The Savior mean Nijat Dahinda, बचाने वाला, निजात देने वाला, mankind इंसानियत, इंसानियत के निजात दहिंदा मीन दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मतलब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जी। ट्रांसलेशन शुरू करते हैं जी। पैरा नंबर 1, अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। लैंड मीन ज़मीन, अनपैरेलल्ड बेमिसाल, चार्म दिलकशी, ब्यूटी खूबसूरती, विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, ट्रैकलेस बेरा, डेजर्ट सहरा, सैंड ड्यून्स रेत के टीले, डैसलिंग रेस आँखों को चुंधिया देने वाली। आँखों को चुंधिया देने वाली से क्या मुराद है? जब आपकी आँखों में सूरज की रोशनी पड़ती है या इस तरह का कुछ भी पड़ जाए, तो आप जब सूरज की शुआओं की वजह से जो आप अपनी आँखों को मसलते हैं, उसे कहते हैं जी आँखों का चुंधिया जाना। ट्रॉपिकल सन, बहुत गर्म सूरज। अरब, अपने बेराह रेत के टीलों वाले सहराओं जिन पर इंतहाई गर्म सूरज की आँखों को चुंधिया देने वाली शुआएं पड़ती हैं, बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की सरजमीन है। दूसरी लाइन देखते हैं जी। इट्स स्टारी स्काई, इसका तारों भरा आसमान, हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स। इसका तारों भरा आसमान शुअरा और मुसाफिरों के तख़य्युल को तहरीक देता है या पुरजोश करता है। ये तीसरी लाइन है इसकी। इट वाज इन दिस लैंड, ये वो सरजमीन थी, दैट द रसूल वाज बॉर्न, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इन द सिटी ऑफ मक्का, शहर मक्का में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी, जो कि बहीरा अहमर से 50 मील के फासले पर है। ये शहर मक्का की वो सरजमीन थी जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो कि बहीरा अहमर से 50 मील के फासले पर है। जी क्लास, पहला पैराग्राफ हमारा हो गया और इसमें हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है जी। पहली लाइन में ही सवाल हमारा ये है कि व्हाट टाइप ऑफ द लैंड इज़ अरेबिया। अरेबिया किस तरह की सरजमीन है? तो ये आपने ट्रॉपिकल सन तक इसका जवाब दे देना है जी। तो ये आपका एक बेहतरीन जवाब हो जाएगा जी। पैराग्राफ 1 हो गया। पैराग्राफ 2 की तरफ जाते हैं जी। पैरा नंबर 2 है हमारे पास। द अरब्स पोजेस्ड, पोजेस्ड का मतलब होता है मालिक होना, रखना। रिमार्केबल, गैर मामूली या शानदार। मेमरी, हाफजा या यादाश्त। एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, फसीह व बलीग होना। मतलब कि एलोक्वेंट मीन होता है फसीह व बलीग, एलोक्वेंट होना, फ्लुएंट होना, बग़ैर रुके आप अपनी जो बात जब कर सकते हैं उसे कहते हैं फसाहत व बलागत। तो अरब के लोग जो थे, अहले अरब शानदार हाफजा रखने वाले फसीह व बलीग लोग थे। मीन दैट जब वो बात करते थे, जब वो स्पीच करते थे, वो उसमें रुकते नहीं थे, बल्कि वो एक रवानी के साथ वो पढ़ते जाते थे। अ, दूसरी लाइन पैराग्राफ नंबर 2 की। देयर एलोक्वेंस, एलोक्वेंस मीन फसाहत, उनकी फसाहत। एंड मेमरी और यादाश्त। फाउंड एक्सप्रेशन, इजहार मिलता है, तासुर मिलता है, इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में। उनकी फसाहत व बलागत और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी से होता है। तीसरी लाइन, एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड, हर साल एक मेला मुनक्किद होता था, फॉर पोइटिकल कंपटीशन एट उकाज, शायरी के मुकाबले का उकाज के मकाम पर। हर साल उकाज के मकाम पर शायरी का एक मेला मुनक्किद होता था। अब ये भी एक आपके पास क्वेश्चन बनता है जी कि व्हाट टाइप ऑफ फेयर वाज हेल्ड एट उकाज, उकाज के मकाम पर किस तरह का मेला लगता था? तो अ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोइटिकल कंपटीशन एट उकाज। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक सवाल है जी। और ये जो आपके पास है, वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक, ये भी आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा। तो इसका जवाब ये पैराग्राफ नंबर 2 की पहली लाइन ये आप कर सकते हैं। बिकॉज द अरेबिक वाज comprehensive एंड eloquent लैंग्वेज, सो अल्लाह अलमाइटी हैड चूजन दिस लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन या फॉर हिज फाइनल वर्ड। ओके जी, लाइन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। इट इज़ नरेटेड, बयान किया जाता है, रिवायत की जाती है, दैट हम्माद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ,
فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر حرف کے بدلے میں 100 لانگ پوئمس، 100 لمبی نظمیں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز. ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ مین ہوتا ہے شمار کرنا، گننا، جس میں چھوٹے ٹکڑوں کو شامل کیے بغیر. اب لفظی ترجمہ بمحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں جی. روایت کی جاتی ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو شامل کیے بغیر حروف تہجی کے ہر حرف سے شروع ہونے والی 100 طویل نظمیں سنا سکتا ہوں. اینڈ آل آف دیٹ کمپوزڈ مین ہوتا ہے رائٹ، لکھنا. اور یہ ساری لکھی ہوئی ہیں، کن کی لکھی ہوئی ہیں؟ ایکسکلوسیولی مین اسپیشلی، خاص طور پر بائی پوئٹس، شعراء کی. کون سے شعراء کی؟ بیفور دی پروملگیشن آف اسلام، پروملگیشن اشاعت یا نفاذ. اور یہ ساری کی ساری پوئمز، یہ ساری نظمیں اسلام کی اشاعت سے خاص طور پر پہلے کے شعراء کرام کی لکھی ہوئی ہیں. اور یہ ساری خاص طور پر اسلام کی اشاعت سے پہلے کے شعراء کرام کی لکھی ہوئی ہیں. اٹ از نو سمال ونڈر، یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں یا یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں، دیٹ اللہ آلمائٹی چوز دی عربک لینگویج، کہ اللہ پاک نے عربی زبان کو چنا، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اپنے آخری پیغام کی اشاعت، اینڈ پریزرویشن، اور اس کی حفاظت کے لیے، آف ہز ورڈ، اپنے قول کی. یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حتمی اشاعت، فائنل ڈسپنسیشن، حتمی اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. پیرا نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں جی. ان دا 5th and 6th centuries، اور یہ آپ کا پیراگراف نمبر 3 ویری ویری امپورٹنٹ ہے فار دا پیپر پوائنٹ آف ویو ٹرانسلیشن کے حوالے سے. ان دا 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی یا تباہی کے دہانے کھڑی تھی. ویرج مین دہانہ یا کنارہ، chaos تباہی، ڈس آرڈر. اٹ سیم دیٹ، ایسے لگتا تھا، the civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling. civilization، تہذیب، crumbling، ریزہ ریزہ ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا. یوں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ تہذیب جسے بننے میں 4000 سال لگے تھے، وہ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی تھی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، وقت کے اس لمحے، یا یہی وہ وقت تھا، اللہ آلمائٹی ریزڈ آ رسول، اللہ قادر مطلق نے ان پیغمبر اٹھایا یا مبعوث فرمایا، among themselves، انہی میں سے، who was to lift the humanity، جس نے انسانیت کو اٹھانا تھا، انسانیت کو نکالنا تھا کس چیز سے؟ فرام اگنورینس، جہالت سے، into the light of faith، اور ایمان کی روشنی کی طرف لانا تھا. یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لانا تھا. جی پیراگراف نمبر 4 دیکھتے ہیں جی. when حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز 38 years of his age، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال ہو گئی، ہی اسپینٹ، آپ گزارتے، موسٹ آف ہز ٹائم، اپنا زیادہ تر وقت، ان سالیٹیوڈ مین لونلینس، تنہائی، اینڈ میڈیٹیشن، غور و فکر اور مراقبہ میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال کی تھی تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبہ میں گزارتے تھے. ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، ہی یوزڈ ٹو ریٹائر، آپ الگ ہو جاتے، ود فوڈ، خوراک، اینڈ واٹر، اور پانی کے ساتھ، اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس، اور گزارتے تھے دن اور ہفتے، ان ریمیمبرنس آف اللہ آلمائٹی، اللہ قادر مطلق کی یاد میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا اور پانی لے کر غار ہیرا میں الگ ہو جاتے تھے اور کئی دن اور ہفتے خدا کی یاد میں گزارتے تھے. پیراگراف نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں جی. The period of waiting had come to a close. پیریڈ، وقت، دور، ویٹنگ، انتظار، come to a close، ختم ہو جانا. انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں. his heart was overflowing مین بھرا ہوا ہونا، لبریز ہونا، with profound، گہری، compassion، ہمدردی، for humanity، انسانیت کے لیے. آپ کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے بھرا ہوا تھا.
He had a pressing urge. Pressing means شدید, urge خواہش, to eradicate خاتمہ کرنا, wrong beliefs غلط عقیدے, social evils معاشرتی برائیاں, cruelty ظلم, and injustice اور ناانصافی. آپ معاشرے سے غلط عقیدے, معاشرتی برائیاں, ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے. اور یہ کلاس آپ کا پیراگراف نمبر 5 بھی پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اوکے. دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ. وہ وقت آ چکا تھا, وہ لمحہ آ چکا تھا. وین ہی واز ٹو بی بیسٹوڈ ود نبوت. بیسٹوڈ میں نوازا جانا, عطا کیا جانا. وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ کو نبوت سے نوازا جانا تھا. ون ڈے وین ہی واز ان دا کیو آف ہیرا. ایک دن جب آپ غار ہیرا میں تھے, حضرت جبرائیل came and conveyed to him the following message of Allah. ایک دن جب آپ غار ہیرا میں تھے تو حضرت جبرائیل آئے اور اللہ پاک کا مدرجہ ذیل پیغام سنایا. اللہ کا پیغام کیا تھا جی؟ ریڈ ان دا نیم آف تھائی لارڈ, مطلب پہلی وحی, جس اقرا بسم ربک الذی خلق. ریڈ ان دا نیم آف تھائی لارڈ, پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے. ہو کریٹڈ مین, جس نے انسان کو پیدا کیا. فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ, جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. ریڈ اینڈ تھائی لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل. پڑھو تیرا پروردگار بہت رحیم ہے. ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین, جس نے انسان کو قلم کا استعمال سکھایا. ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ, انسان کو وہ کچھ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. پڑھ اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے, جس نے قلم کا استعمال سکھایا اور آدمی کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اور یہ آپ کا ایک انتہائی امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے. وٹ واز دا فرسٹ ریولیشن, پہلی وحی کیا تھی؟ تو یہ آپ نے ریڈ ان دا نیم آف تھائی لارڈ سے لے کر وچ ہی نیو ناٹ تک کر لینا ہے جی. جی پیراگراف نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں جی. پیراگراف نمبر 6 آپ کے پاس ہے جی, دا ریولیشن آف دا ڈیوائن میسج. ریولیشن اظہار, ڈیوائن میسج خدائی پیغام. خدائی پیغام کا اظہار جسے وچ کنٹینیوڈ فار دا نیکسٹ 23 ایئرس ہیڈ بیگن. خدائی پیغام کا اظہار جسے اگلے 23 سال تک جاری رہنا تھا, شروع ہو چکا تھا. مین دیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال تھی تو آپ پر تب پہلی وحی نازل ہوئی. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ وقت, مطلب اب آپ کی جب عمر مبارک 63 برس کی تھی تو تب آپ نے وفات پائی. تو مین دیٹ کہ 40 اور 63 تو یہ 23 سال کا عرصہ بنتا ہے. تو وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ خدائی پیغام کا اظہار یا خدائی پیغام کا سلسلہ جسے اگلے 23 سال تک جاری رہنا تھا, شروع ہو چکا تھا. اوکے. اینڈ دا رسول ہیڈ ارائزن, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے, ٹو پروکلیم, باضابطہ اعلان کے لیے, وننس آف اللہ المائٹی, وننس توحید, ایک ہونا, یونٹی آف مین کائنڈ, اور انسانیت کے اتحاد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید اور انسانیت کے اتحاد کے باضابطہ اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. ہز مشن واز, آپ کا مقصد تھا, ٹو ڈسٹروائے, تباہ کرنا, دی نیکسس, بندھن یا سلسلے, آف سپرسٹیشن, توہم پرستی, اگنورینس, جہالت, اینڈ ڈس بلیف, اور غلط عقیدے, اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن, اور سیٹ اپ مین قائم کرنا, کنسیپشن مقصد, ویسے کنسیپٹ کا مطلب ہوتا ہے نظریہ یا اس طرح کا, آف لائف, اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلس, الہی خوشی یا الہی مسرت, ڈیوائن بلس. آپ کا مقصد توہم پرستی, جہالت اور غلط عقیدے کے سلسلے کو تباہ کرنا تھا, اور زندگی کا اعلیٰ مقصد قائم کر کے انسانیت کو ایمان کی روشنی کی طرف اور خدائی مسرت کی طرف لانا تھا. جی پیراگراف نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں. اینڈ another important paragraph according to paper point of view, since this belief, چونکہ یہ عقیدہ, واز تھریٹننگ, خطرہ تھا, دیئر ڈومیننس, ان کے اقتدار کے لیے یا ان کے غلبے کے لیے, ان دا سوسائٹی, معاشرے میں, کیونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ تھا. دی پیگن عرب, کفار مکہ, پیگن مین کفار, ڈس بلیور. دی پیگن عرب اسٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ پریشر, کفار مکہ نے آپ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا, آن دا رسول اینڈ ہز فالورز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پیروکاروں پر. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں کفار کے غلبے کے لیے خطرہ تھا,
لہٰذا انہوں نے نبی اکرم اور آپ کے پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ سوری کلاس۔ دے وانٹیڈ دیم، وہ آپ سے چاہتے تھے، ٹو ریناؤنس، ترک کر دینا، دیئر کاز، اپنا مقصد، اینڈ ٹو ٹیک آئیڈل وارشپنگ، اور بتوں کی پوجا۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقصد ترک کر دیں، مین دیٹ اللہ کی تبلیغ ترک کر دیں اور بتوں کی پوجا اختیار کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ اپنا مقصد ترک کر دیں اور بتوں کی پوجا اختیار کر لیں۔ آن ون اوکیزن، ایک موقع پر، دے سینٹ اے ڈیلیگیشن، انہوں نے ایک وفد بھیجا۔ وفد کیا ہوتا ہے کلاس؟ جسے پنجابی میں پرے کہتے، اور اردو میں آئی تھنک اسے پنچایت کہتے ہیں جی۔ ڈیلیگیشن، وفد، انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا، کس کی طرف؟ ٹو دا رسولس کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، رسول کے مہربان اور حفاظت کرنے والے چچا۔ کون چچا؟ ابو طالب علیہ السلام۔ کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، ابو طالب، مطلب ابو طالب علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی آپ نے آپ کے دادا کی وفات کے بعد، اور آپ کی حفاظت کی بھی ابو طالب نے کی۔ تو ایک موقع پر ان لوگوں نے ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق یا حفاظت کرنے والے اور مہربان چچا ابو طالب کے پاس بھیجا۔ ابو طالب یہ کنیت ہے، اور اصل نام جو ہے وہ حضرت عمران ہے جی، حضرت عمران ان کا اصل نام ہے جی۔ ایک موقع پر ان لوگوں نے ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق یا حفاظت کرنے والے اور مہربان چچا ابو طالب کے پاس بھیجا۔ دے ٹولڈ ہم، انہوں نے آپ کو بتایا، ٹو ریسٹرین، روکے رکھیں، باز رکھیں، دا رسول پیس بی اپان ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسج، اللہ قادر مطلق کی تبلیغ، اور فیس دیر اینیمیٹی، یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں۔ انہوں نے آپ یعنی ابو طالب علیہ السلام کو کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں۔ فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈائلیما، اپنے آپ کو الجھن میں پاتے ہوئے، ہی سینٹ فار ہز نیفیو، آپ نے اپنے بھتیجے کو بلایا، اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن، اور انہیں صورتحال کی وضاحت کی۔ خود کو الجھن میں یا خود کو کشمکش میں پاتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور صورتحال کی وضاحت کی۔ The Rasul responded with these memorable words. Memorable mean یادگار، شاندار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا۔ کیا یادگار الفاظ تھے؟ My dear uncle، میرے پیارے چچا، if they put the sun in my right hand and the moon in my left، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں، even then I shall not abandon، میں پھر بھی ترک نہیں کروں گا۔ abandon mean ترک کرنا، renounce کرنا، دا پروکلیمیشن، باضابطہ اعلان، آف دا وننس آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کی توحید کا۔ اب دیکھیں یہ بات بظاہر مشکل ہے، سوری جی، کہ مطلب کفار کس طرح سورج کو لے آ سکتے ہیں اور آپ کے دائیں ہاتھ پہ رکھ سکتے ہیں، یا چاند کو آپ کے بائیں ہاتھ پہ کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اتنا بھی کر دیں کہ یہ سورج کو بھی میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑے سے ہی چاند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب یہ جتنا مرضی کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے پیغام سے باز نہیں آؤں گا، مین دیٹ اللہ کے حکم کی تبلیغ سے جی۔ تو اب بس بمحاورہ ترجمہ کرتے ہیں جی۔ میرے پیارے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، پھر بھی اللہ کی توحید کے باضابطہ اعلان کو ترک نہیں کروں گا۔ I shall set up the true faith upon the earth، میں زمین پر صحیح عقیدہ قائم کروں گا، or perish in the attempt، یا اس کوشش میں شہید ہو جاؤں گا، جان دے دوں گا۔ میں زمین پر سچا عقیدہ قائم کروں گا یا اس کوشش میں جان دے دوں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ پیرش کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہو جانا، ڈسٹروائے جی۔ پیرا نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں جی۔ The Rasul's uncle was so impressed، آپ کے چچا اتنے متاثر ہوئے with his nephew's firm determination، اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے، that he replied، کہ آپ نے جواب دیا۔ آپ کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا
کیا جواب دیا؟ سن آف مائی برادر، میرے بھائی کے بیٹے، گو تھائی وے، اپنے راستے پر چل پڑو۔ تھائی یہاں پہ اولڈ انگلش کا ورڈ ہے جس کا مطلب ماڈرن انگلش میں یو ہے، یور، گو یور وے، اپنے راستے پر چل پڑو۔ نن ول ڈیئر ٹچ دی، ویسے ڈے پڑھتے ہیں، ڈیئر، ڈی اے آر ای، ڈے ڈے، آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا، ہاؤ ڈے یو ٹو ٹچ می، اس طرح کا موویز میں یا ڈراموں میں اکثر اس طرح کے ورڈ یوز ہوتے ہیں۔ نن ول ڈیئر ٹچ دی، تمہیں کوئی چھونے کی جرت نہیں کرے گا۔ آئی شیل نیور فارسیک دی، فارسیک مین تنہا چھوڑنا، اکیلا، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بھائی کے بیٹے، اپنے راستے پر چل پڑو، تمہیں کوئی چھونے کی جرت نہیں کرے گا، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ پیراگراف نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں۔ And the Rasul, peace be upon him, did go the way Allah Almighty had chosen for mankind. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے پر چل دیے جو اللہ قادر مطلق نے انسانیت کے لیے چنا۔ imbued with divine guidance، imbued mean بھرپور ہونا، سرشار ہونا، ڈوبا ہوا ہونا، ڈیوائن گائیڈنس خدائی رہنمائی، اینڈ فرم ریزولو اور پختہ ارادہ، خدائی رہنمائی اور پختہ ارادے سے بھرپور ہو کر the رسول پیس بی اپان ہم انکاؤنٹرڈ، مقابلہ کرنا، سامنا کرنا، فیس کرنا آل دی چیلنجز، تمام مشکلات کا with grace، شان، اینڈ ڈگنیٹی اور عظمت یا وقار۔ خدائی رہنمائی اور پختہ ارادے سے بھرپور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات کا مقابلہ شان اور وقار سے کیا۔ ان نو ٹائم، تھوڑے ہی عرصے میں، ہی ایلیویٹڈ مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول، آپ نے انسان کو بلند ترین ممکنہ سطح تک سرفراز کر دیا، بلند کر دیا۔ ان بوتھ اسپریچول اینڈ ورلڈلی ڈومین، اسپریچول روحانی، ورلڈلی دنیاوی ڈومینس میدان، دونوں میدانوں میں، جلد ہی آپ نے انسان کو دنیاوی اور روحانی دونوں میدانوں میں بلند ترین ممکنہ سطح تک پہنچا دیا۔ ہی واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس، آپ متحرک قوت تھے، ڈرائیونگ فورس، جس طرح ڈرائیور ہوتا ہے نا، ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، متحرک، تحریک دے رہا ہوتا ہے، مطلب ڈرائیونگ فورس، تحریک دینے والی قوت۔ بیہائنڈ عرب کنکویسٹس، عرب فتوحات کے پیچھے، آپ عرب فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت تھے، which have created an everlasting impact، امپریشن آن ہیومن ہسٹری، ایور لاسٹنگ ہمیشہ رہنے والا، امپریشن، تأثر، آن ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ پر۔ آپ عرب فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت تھے جس نے انسانی تاریخ پر ہمیشہ رہنے والا اثر چھوڑا۔ یہ اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں جی۔ نو ونڈر ہی از یونیورسلی ایکنالج، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ آپ کو عالمگیر طور پر تسلیم کیا جاتا ہے ایز دا موسٹ انفلوئنشیل فگر ان دا ہسٹری، انسانی تاریخ میں۔ بلا شبہ آپ کو عالمگیر طور پر تاریخ کی سب سے زیادہ بااثر شخصیت کے طور پر مانا جاتا ہے۔ ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ، مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، مائیکل ہارٹ کون ہے جی؟ اے گریٹ ہسٹورین، ایک عظیم تاریخ دان، ایک عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، کیا الفاظ تھے اس کے جی؟ محمد پیس بی اپان ہم ہاؤ ایور واز رسپانسیبل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذمہ دار تھے کس چیز کے؟ فار بوتھ دی تھیولوجی آف اسلام، تھیولوجی مین مذہبی عقائد، اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو ریلیجن، وہ ہوتی ہے تھیولوجی، اینڈ اٹس مین ایتھیکل، اور اس کے اخلاقی اینڈ مورل پرنسپلس، اور مورل کا مطلب بھی اخلاقی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ مہذبانہ کر لیں، پرنسپل، اصول۔ آپ وسلم تاہم اسلام کے مذہبی عقائد اور اس کے اہم اخلاقی اور مہذبانہ اصولوں کے ذمہ دار تھے۔ ان ایڈیشن، مزید برآں، ہی پلیڈ اے کی رول، آپ نے کلیدی کردار ادا کیا ان پروسلیٹائزنگ دا نیو فیتھ، نئے عقیدے کو قائم کرنے میں، اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز، اور مذہبی دستور العمل، پریکٹسز، دستور العمل مین دیٹ جو آپ کرتے ہیں کسی بھی شعبہ میں آ کے، پریکٹسز۔ اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے آ کے پریکٹسز کرتا ہے، مین دیٹ اپنی وہ آ کے پریکٹیشنر میں شمار ہو جاتا ہے، اپنا دستور العمل مطلب پریکٹس کرتا ہے جی، مطلب یا ایکسرسائز کرتا ہے، یو کین سے۔ مزید برآں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے ایمان کی تبلیغ اور مذہبی دستور العمل کو قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ، در حقیقت، ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دی عرب کنکویسٹ،
عرب فتوحات کے پیچھے متحرک قوت ہونے کی حیثیت سے ہی میں ویل رینک آپ کو درجہ دیا جا سکتا ہے، اعلیٰ درجہ دیا جا سکتا ہے ایز دا موسٹ انفلوئنشیل، سب سے زیادہ بااثر پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم، ہر وقت کا بااثر سیاسی رہنما کے طور پر۔ در حقیقت عرب فتوحات کے پیچھے متحرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دور کی انتہائی بااثر سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ دا عرب کنکویسٹس آف دی 7th century، 7ویں صدی کی عرب فتوحات have continued to play an important role in human history، انسانی تاریخ میں جاری رکھا ہوا ہے down to the present day، آج کے دن تک۔ 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں آج تک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، پیرا نمبر 10 اور آج کا ویڈیو کا یہ لاسٹ پیراگراف ہے۔ سچ اے تھارو ٹرانسفارمیشن، تھارو مین کمپلیٹ، مکمل، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، اس طرح کی مکمل تبدیلی آف مین، انسان کی، اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی اوز کی بدولت ہے یا کی مرہون منت ہے تو دا رسولز پیس بی اپان ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیپ فیتھ، گہرے ایمان، ان اللہ المائٹی، اللہ قادر مطلق پر، ٹو ہز لو، آپ کے محبت، فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے، اینڈ ٹو دا نوبیلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ کے کردار کی عظمت۔ انسان اور معاشرے کی اس طرح مکمل تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر گہرے ایمان، انسانیت کے لیے آپ کی محبت اور آپ کے کردار کی عظمت کی مرہون منت ہے۔ انڈیڈ، در حقیقت، ہی از پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، پرفیکٹ مکمل ماڈل، نمونہ، فالو پیروی کرنا۔ دراصل آپ کی حیات مبارکہ پیروی کرنے کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ ان رپلائی ٹو اے کویسچن اباؤٹ دی لائف آف دا رسول، حضرت عائشہ سیڈ، آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا، ہز مورلز، آپ کا اخلاق، اینڈ کریکٹر اور کردار، آر این امباڈیمنٹ آف دی ہولی قرآن، امباڈیمنٹ، EMBODIMENT، امباڈیمنٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اسپیلنگ بھی آتے ہیں تو آپ کو اسپیلنگ بھی تیار کرنے ہیں۔ آف دا ہولی قرآن، قرآن پاک کی، آپ کا اخلاق اور کردار مبارک قرآن کا مجسمہ ہے۔ مین دیٹ، مجسمہ ہوتا ہے زندہ مثال ہونا، تو مطلب آپ کا اخلاق اور کردار قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں۔ دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ گوز ٹو دا ہولی قرآن، انسانیت کے نجات دہندہ کے متعلق قرآن کا حتمی قول یہ ہے، فائنل ورڈ، حتمی قول، او نبی، اے نبی، شورلی، یقیناً، وی ہیو سینٹ یو، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ایز اے وٹنس، گواہ کے طور پر، اینڈ ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز، اور اچھی خبر پہنچانے والے کے طور پر، اینڈ ایز اے وارنر، اور ڈرانے والا۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت سنانے والا، مین دیٹ، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور روشن چراغ بنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو گائز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے چیپٹر نمبر 1 9th کلاس دا سیویئر آف مین کائنڈ کو ڈسکس کیا ہے، اس کی ٹرانسلیشن۔ کلاس آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے، خدا حافظ۔